अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रबिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना में क़याम, इस्लाम की तरक्की। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत मदीना में इस तरह गूंजी कि हर घर, कूचे, महल्ले और बस्ती पर छा गई। लोग ग्रोह दर ग्रोह दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगे, यहाँ तक कि मक्का, मदीना और मुख्तलिफ अतराफ़ में सकूनत पजीर कबाइल ने अतात कबूल कर ली और 10 साल के अरसे में जो हज़रत के मदीना में क़याम की मुद्दत थी, पूरे जज़ीरा नुमाए अरब पर इस्लाम का मुकम्मल तसल्लुत कायम हो गया। इन 10 सालों में रसूल अकरम अपना फ़र्ज़ मनसबी अंजाम देने में मशगूल हो गए और एक लहज़ा के लिए भी आराम से ना बैठे। जो अहकाम और कवानीन आसमानी वही के ज़रिए आप पर नाजिल होते, आप इनको लोगों तक पहुँचाते, लोगों को वाज़ो नसीहत करते और इनके सवालों का जवाब देते। अलावा अज़ी आप मुखालफीन और दूसरी कौमों बिलखसूस यहूदियों के उलमा से मुनाजरा करते और मुल्क का इंतज़ाम भी चलाते रहे। इसके बावजूद आप अपने वक्त का बेशतर हिस्सा खुदा की इबादत में गुजारते और साल के बहुत से दिन रोज़े की हालत में रहा करते, यानी रजब, शबान और रमज़ान 3 महीनों के मुसलसल रोज़े रखते। इनके अलावा एक महीने के बराबर मुतफरिक दिनों में भी रोज़े रखते। बाज़ुकात रोज़ा विसाल भी रखते जो आप ही से महसूस है, और वो यूँ के मुसलसल चंद दिन और चंद रातें कुछ खाए पिए बगैर गुजार देते। आप अपना कुछ वक्त घर के कामकाज में भी सर्फ करते और रोज़ी कमाने के लिए मेहनत मजदूरी भी करते। खुदा कुरान मजीद में मुख्तसर तौर पर इन 10 सालों के वाक़यात का ज़िक्र करते हुए फरमाता है कि कुफ़ार अपने मुँह से फूंक मारकर खुदा के नूर को बुझाना चाहते हैं, हालांकि खुदा अपने नूर को कमाल तक पहुँचाएगा। अगरचे कुफ़ार इसे पसंद न करें, वो वही खुदा है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत और सच्चे दीन के साथ लोगों की तरफ भेजा ताकि इससे तमाम मज़ाहिब पर गालिब कर दे, अगरचे मुशरिकों को ये बात नागवार ही क्यों ना हो। सूरह सफ़ आयत 8। जैसा कि वाज़िह है, खुदा का ये वादा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी पूरा हुआ और इनकी रिहलत के बाद भी आज तक पूरा हो रहा है। इस वक्त दुनिया में 90 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं जो मुख्तलिफ़ हित्तों में फैले हुए हैं। यूँ ये वादा रोज़ बरोज़ बेहतर तौर पर अमली सूरत इख्तियार कर रहा है। एक और मकाम पर खुदा फरमाता है, तुम मुसलमान बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के दरमियान पैदा किए गए हो। तुम इन लोगों को अच्छे कामों का हुक्म देते हो, बुरे कामों से रोकते हो और खुदा पर ईमान रखते हो। सूरह अल इमरान आयत 110। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानवी और रूहानी शख्सियत पर एक नज़र। कतई तरीही शहादतों के मुताबिक
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے میں پرورش پائی تھی جو ایک پست ترین معاشرہ تھا اور جہالت، فساد اور برے اخلاق کا گڑھا تھا۔ انہوں نے کوئی عملی تربیت حاصل کیے بغیر اپنے لڑکپن اور جوانی کے دن اسی معاشرے میں گزارے تھے۔ اگرچہ حضرت نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی اور نہ ہی کوئی غیر انسانی طور طریقے اختیار کیے، تاہم وہ اسی قسم کے لوگوں کے درمیان رہتے تھے اور ان کی عام زندگی سے ہرگز یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کا مستقبل کتنا ہنگامہ خیز ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ ایک نادار اور ان پڑھ سے کسی ایسی چیز کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح زندگی بسر کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک رات کو جب کہ وہ پرسکون دل اور خالی ذہن کے ساتھ عبادت میں مصروف تھے، انہیں اچانک ایک نئی شخصیت حاصل ہو گئی۔ ان کی خاموش اور اندرونی شخصیت ایک آسمانی شخصیت میں تبدیل ہو گئی۔ وہ انسانی معاشرے کے ہزاروں سال پرانے خیالات اور عقائد کو خرافات سمجھنے لگے۔ انہوں نے اپنی حقیقت پسندی کی روشنی میں دیکھا کہ دنیا والوں کے طور طریقے اور قوانین ظالمانہ ہیں۔ انہوں نے دنیا کے ماضی اور مستقبل کو باہم مربوط کر کے بنی نوع انسان کی خوش بختی کے راستے کی مکمل نشاندہی کر دی۔ حضرت کی آنکھیں اور کان بالکل بدل گئے۔ وہ حق اور حقیقت کے علاوہ نہ کچھ دیکھتے اور نہ سنتے۔ ان کی زبان اللہ کے کلام، آسمانی باتوں نیز حکمت اور واعظ و نصیحت کے لیے کھل گئی۔ ان کی اندرونی افتاد طبع نے جو پہلے سوداگری اور لین دین کے معمولی ماحول کے روزمرہ کے کاروبار میں مصروف تھی، اب اپنے بالوں پر پھیلائے اور دنیا اور اہل دنیا کی اصلاح کرنے اور ہزاروں سال پرانے ظالمانہ اور گمراہانہ نظام کو تاؤ بالا کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ حضرت حق و صداقت کو دوبارہ رواج دینے کے لیے تن تنہا اٹھ کھڑے ہوئے اور طاقتور اور ہولناک مخالف قوتوں کی رتی برابر پرواہ نہ کی۔ آپ علوم خداوندی کی باتیں کرتے اور ہستی کے تمام حقائق کو پروردگار عالم کی وحدانیت سے اخذ کرتے تھے۔ آپ نے بلند انسانی اخلاق کی بہترین طریقے سے تشریح فرمائی اور ان کا باہمی تعلق واضح کیا۔ آپ جو کچھ فرماتے تھے اس پر سب سے زیادہ خود یقین کرتے تھے اور جس چیز کی دعوت لوگوں کو دیتے تھے ان پر سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے۔ جو شریعت اور احکام آپ لائے وہ بہترین شکل میں خداوند تعالیٰ کی عبادات پر مشتمل ہے۔ ان کے علاوہ آپ دیوانی اور فوجداری قوانین بھی لائے جو ایک دوسرے سے مکمل ہم آہنگی رکھتے ہیں اور توحید اور اعلیٰ انسانی اخلاق کے احترام پر مبنی ہیں۔ جو قوانین حضرت لائے، خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے، وہ اس قدر وسیع اور ہمہ گیر ہیں کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام مسائل اور ان گو نہ گو ضروریات کا احاطہ کرتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سے لاحق ہوتی ہیں اور ان کا حل پیش کرتے ہیں۔ حضرت اپنے دین کے قوانین کو آفاقی
اور ابدی سمجھتے تھے، یعنی ان کا اعتقاد تھا کہ دین انسان کے تمام معاشروں کی دنیاوی اور اخروی ضرورتوں کو ہمیشہ کے لیے رفع کر سکتا ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نیک بختی کی خاطر ہی یہی دین اختیار کریں۔ آپ نے خود بارہا فرمایا ہے کہ لَقَدْ جِئْتُکُم بِخَیْرِ الدُّنْیَا وَالْآخِرَہ، جو دین ہم لائے ہیں وہ تمہاری دنیاوی اور اخروی نیک بختی کا ضامن ہے۔ بلا شبہ آپ نے یہ کوئی بے مقصد بات نہیں کہی، بلکہ آپ کائنات کے مطالعے کے بعد اور عالم انسانیت کے مستقبل کو پیش نظر رکھ کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، پہلے تو آپ نے قوانین اور انسان کی جسمانی اور روحانی ساخت کے مابین مکمل ہم آہنگی کو پہچانا، اور پھر جو انقلابات آئندہ رونما ہونے والے تھے ان کا مکمل جائزہ لیا، اور اس کے بعد اپنے دین کے احکام کے ابدی ہونے کا اعلان فرمایا۔ حضرت کی جو پیشن گوئیاں قطعی اسناد کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، ان میں آپ کی رحلت کے بعد بہت دور تک کے زمانے کے عام حالات کی تشریح کی گئی ہے۔ رسول اکرم نے یہ کام 23 سال کی مدت میں انجام دیا۔ ان میں سے پہلے 13 سال تو کفار مکہ کے ہاتھوں تکالیف اٹھانے میں گزارے، اور باقی 10 سالوں میں بھی آپ کو خارجی دشمنوں اور داخلی منافقین کے خلاف متعدد لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے مسلمانوں کے عقائد اور اخلاق کی اصلاح کی، اور ہزاروں دوسری مشکلات کا مقابلہ بھی کیا۔ حضرت نے یہ تمام راستہ سچائی کی پیروی اور اس سے زندہ کرنے کے راسخ ارادے کے ساتھ طے کیا۔ ان کی حقیقت پسندانہ نظر فقط سچائی سے آشنا تھی، اور جو چیز سچائی کے خلاف ہوتی اسے وہ کوئی وقت نہ دیتے تھے، خواہ اس میں ان کا فائدہ ہی ہوتا یا وہ عام لوگوں کی خواہشات اور احساسات کے مطابق ہوتی۔ پس جس بات کو وہ صحیح سمجھتے اسے دل و جان سے قبول کر لیتے اور اس سے منہ نہ موڑتے، اور جو چیز غلط ہوتی اس سے رد کر دیتے اور ہرگز قبول نہ کرتے۔ حضرت کی روحانی شخصیت غیر معمولی تھی۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اگر ہم اس پر انصاف کی نظر سے غور کریں تو ہمیں اس بارے میں کوئی شک نہیں رہے گا کہ ان حالات میں ایسی شخصیت کا پیدا ہونا واقعی ایک معجزہ ہے، اور اس کا سبب تائید الہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا اپنے کلام میں حضرت کے امی اور یتیم ہونے اور زندگی کے پہلے دور میں نادار ہونے کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ پھر جو شخصیت اس خدائے متعال نے انہیں بخشی اسے ایک آسمانی معجزہ شمار کرتے ہوئے اسے ان کی دعوت کی سچائی کی دلیل گردانتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے، کیا تم یتیم نہیں تھے جب کہ خدا نے تمہیں جگہ اور پناہ دی؟ اور کیا تم حاجت مند نہیں تھے جب کہ خدا نے تمہیں بے نیاز کر دیا؟ اور کیا تم گمنام نہیں تھے جب کہ خدا نے تمہیں نام و نشان بخشا؟ سورہ ضحیٰ آیات 6 تا 8۔ پھر فرماتا ہے، تم پیغمبری پر مبعوث ہونے اور نزول قرآن سے پہلے لکھنا پڑھنا
نہیں جانتے تھے۔ سورہ عنکبوت آیت 48۔ پھر فرماتا ہے، جو کچھ ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جہالت کے ماحول میں رہ کر جوان ہوئے اور پڑھے لکھے بھی نہیں پر نازل کیا ہے، اس کے بارے میں تمہیں کچھ شک ہے تو کسی ایسے شخص کی طرف سے ایک سورہ لے آؤ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو۔ سورہ بقرہ آیت 23۔